बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम जमात चहारम की उर्दू का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ये एक नज़्म है बेटे। इस नज़्म में हमने इसको एक तो रवानी से पढ़ना सीखना है, दूसरा इसकी तशरीह करेंगे जो भी इसमें अशार होंगे। तो आपने गौर से मेरा बेटा इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोग इसकी मशक को भी हल करने के काबिल हो सकें। तो सबसे पहले हम जैसा कि पहले असबाग में भी करते आए हैं कि अल्फाज के मानी देखेंगे, ताकि जो भी अल्फाज मुश्किल इन अशार में हों वो हमें पहले ही उनके मानी आते हों और हमें तशरीह करना आसान हो। तो अगले सफ़े पे जाते हैं। यहाँ पे आपको ये मश्क जो है वो यहीं पे मिलेगी शुरू होते हुए। ये इस मश्क का पहला सवाल है और यही अल्फाज मानी होते हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है बेटे वो है जुल्म। जुल्म होता है सख्ती, ना इंसाफ़ी, बेरहमी। ठीक है, यानी जुल्म का मतलब होता है ना इंसाफ़ी या बेरहमी या सख्ती। शैदा, शैदा कहते हैं चाहने वाले को। ठीक है, जिस चीज़ की चाहत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं भाई ये इस चीज़ का शैदा है। इसके बाद है चर्चा। चर्चा कहते हैं बेटे शोहरत को। उसके बाद है शौकत। शौकत का मानी होता है रोब दबदबा। ठीक है, फिर है जांबाज, जान कुर्बान करने वाला या जान पर खेलने वाला, दलेर या बहादुर। ठीक है, मन भाता, मन को अच्छा लगता। भाना होता है अच्छा लगना। तो इस तरह ये कुछ अल्फाज के मानी थे जो हमने देखे यहाँ पे पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये याद कर लिए होंगे, आपको याद होंगे। अब हम इन नज़म के अशार की जानिब चलेंगे जहाँ हमने इसकी तशरीह करनी। लेकिन उससे पहले क्योंकि सबक के आगाज़ में कुछ अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में हमें बताया गया होता है, तो इस सबक के आगाज़ में भी हमें कुछ अल्फाज बताए गए हैं। जैसा कि सबसे पहला लफ्ज़ है जांबाज। ठीक है, बुलबुल। उसके बाद है शैदा, फिर है खौफ, उसके बाद है दौलत, उसके बाद है शौकत, उसके बाद है जुल्म। ठीक है, तो अब इसमें देखें बेटे ये कुछ अशआर को इकट्ठा करके लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरतीब में इसको कहते हैं बंद। ठीक है, हमने पहले जितनी भी नज़में पढ़ी हैं उसमें बंद की बजाय अशआर के ज़रिए ही हमने, यानी अशआर में भी हमने क्या किया था, मिसरे, यानी सबसे छोटा हिस्सा मिसरा, मिसरे से आगे शेर, शेर से आगे फिर बंद, यानी कुछ अशआर जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बंद बनाते हैं। जैसे ये इस नज़्म के अंदर बेटा जी 2 बंद हैं। ये जो नज़्म है आपको दी गई जिसका नाम है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, इसमें कुल 2 बंद हैं। इसमें पहला बंद जो है अब हम इसको पढ़ेंगे और साथ में इसमें जो अशार दिए गए हैं इसकी तशरीह भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है, पहला जो मिसरा है उसमें हम अपने वतन के शैदा हैं। ठीक है, इतने मिसरे को थोड़ी सी वजाहत से मैं बयान कर देता हूँ, फिर हम एक एक मिसरे को लेके चलेंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए और फिर जब आपने इसकी तशरीह लिखनी हो तो आप खुद से भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसकी तशरीह खुद से लिख सकें। हम अपने वतन के शैदा हैं, यानी हम अपने मुल्क के जो हैं वो क्या हैं, शैदा हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। हमें अपने वतन से प्यार है, हमें अपने वतन से लगाव है। यानी अपने वतन की मोहब्बत में ये मिसरा लिखा गया है कि हम जो पाकिस्तानी लोग हैं हमें अपने वतन से क्या है, मोहब्बत है। बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं। फिर दूसरे मिसरे में जो शायर हैं वो इस पाकिस्तान जो मुल्क है इसको एक चमन यानी बाग के साथ तशबीह दे रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है ये एक बाग की मानिद है और हम क्या है, इसके बुलबुल हैं। ठीक है, और वो ऐसा बुलबुल है क्योंकि बुलबुल को बाग से, चमन से प्यार होता है, तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही बुलबुल हैं जिसको अपने चमन से, अपने बाग से प्यार है। क्योंकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये हमारा प्यारा वतन है और हमको इस मुल्क से प्यार है, मोहब्बत है। ये झंडा सब्ज हमारा है, और जो हमारे मुल्क का झंडा है जो कि इस मुल्क की जो शान है, इसका जो रंग है वो सब्ज है। ठीक है, जिसको हम सब्ज हिलाली परचम भी कहते हैं, यानी जिसमें चांद सितारा बना हुआ है। ये झंडा सब्ज हमारा है, मन भाता चांद सितारा है, यानी इसके अंदर जो चांद सितारा है वो हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है। मन भाता, मन को अच्छा लगता, दिल को अच्छा लगता। मन कहते बेटे दिल को। ठीक है, तो यानी ये दिल को अच्छा लगता है, भाना अच्छा लगना। चांद सितारा यानी ये हमारे जो परचम के अंदर चांद और सितारा बना हुआ है ये हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की शान है, ये हमारे मुल्क की निशानी है, ये हमारे मुल्क की जो है वो क्या है, ये इससे हमारे मुल्क की निशानदेही होती है। जांबाजों की औलाद हैं हम। ठीक है, जांबाज होते हैं बेटे जान कुर्बान करने वाले। ठीक है, यानी हम वो लोगों की औलादें हैं, उन लोगों की औलादें हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी।
ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان جو ہے جب بنا تو کم و بیش 6 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, اس کے صدقے میں یا اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے یہ پیارا وطن پاکستان ملا. اب غیروں سے آزاد ہیں ہم, کیونکہ پہلے جو تھا یہ ملک غیروں کے قبضے میں تھا, اور وہ ان کے ظلم و ستم اور ان کے جو رویوں اور ان کے معاملات سے تنگ آ کر ہی یہ ایک ملک علیحدہ بنایا گیا, تاکہ یہ ایک آزاد اسلامی مملکت بنے, اور اس میں اسلام کے مطابق, اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم رہ سکیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس ملک کے سارے معاملات جو ہیں وہ چلائے جا سکیں. اور اسی وجہ سے اب ہم غیروں سے آزاد ہیں. 14 اگست 1947 کا دن وہ دن تھا جب ہم نے دوسرے جو غیر تھے, یعنی جو دوسرے ہم پہ قابض تھے یا جن کے ساتھ ہم رہتے تھے, جن کے ساتھ ہماری مذہبی اختلاف تھا, جن کے ساتھ ہمارا تہذیبی اختلاف تھا, اور بہت سارے اختلافات کی وجہ سے پھر ہمارے بزرگوں نے جو ہے یہ سوچا کہ یہ ایک الگ وطن بننا چاہیے. ان میں سر فہرست جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, علامہ اقبال ہیں, اور بہت سارے ایسے جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے قربانیاں دیں, اور ان کی قربانیوں کی مرہون منت ہمیں یہ پیارا وطن ملا. پھر کیا ہوا جب ہمیں یہ پیارا وطن مل گیا تو کہتا ہے اب ہم بے خوف ہیں, پاک ہیں, سچے ہیں. اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں غیروں کے جو پہلے خوف ہوتا تھا اب ہمیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. پاک ہیں, سچے ہیں, ہم پاک ہیں. یعنی جو مسلمان ہے, یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جسمانی طور پر, روحانی طور پر, ہر طرح سے وہ پاک ہوتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کا نام بھی پاکستان, پاک لوگوں کی سرزمین رکھا گیا, کیونکہ یہاں پہ پاک لوگ رہتے ہیں. اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان دعووں میں, ہم اپنے ان نعروں میں سچے اور پکے ثابت ہوں. بے خوف ہیں, پاک ہیں, سچے ہیں. اور مسلمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کمی, کوئی بھی اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو میرے بیٹے اور میری بیٹیوں جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں, چاہے کوئی بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر صورت میں, ہر حال میں ہم سچے ہوں. ہم اپنے نعروں میں, اور ویسے بھی مسلمان کی تعریف یہ ہے, اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا کہ مسلمان میں ہر ایک گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم پاکستانی بچے ہیں, اور یہی پاکستانی بچوں کی کیا ہے, پہچان ہے, یا ان کی یہ ایک تعریف ہے کہ مسلمان یہ جو پاکستانی بچہ ہوگا, یعنی جو پاکستانی کا مطلب پاک سرزمین, پاک زمین پر رہنے والے جو لوگ ہوں گے, جو ان کے بچے بھی ہیں. حتیٰ کہ اس شعر میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے تو بڑے, یہاں کے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی کوئی خوف نہیں ہے, وہ بھی پاک لوگ ہیں, وہ بھی سچے لوگ ہیں. یعنی یہاں پہ ہمارا جو بچہ ہے وہ بے خوف ہے, وہ پاک ہے اور سچا ہے. ٹھیک ہے بیٹے, یہ ہمارا ایک بند مکمل ہو چکا ہے. اس میں ہمیں کہا گیا ہے ٹھہریں اور بتائیں کہ ہم اپنے وطن کے شہدا ہیں سے کیا مراد ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہوگا. اگر نہیں یہ بھی یاد آپ کو, تو پہلے اشعار میں جا کے آپ دیکھ لیں, ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلے صفحے پہ بیٹے چلتے ہیں. اس کا دوسرا اور آخری بند ہے اس نظم کا کہ جو قوم کی اصلی دولت ہیں. کون ہے قوم کی اصلی دولت؟ یہ جو بچے ہیں, یہ جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جیسے آپ لوگ ابھی جو میرے سامنے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں, آپ جو ہیں اصلی دولت ہیں اس ملک کی, اس قوم کی. ہم پاکستان کی شوکت ہیں, آپ ہی پاکستان کی شان و شوکت ہیں, آپ ہی عزت ہیں, آپ ہی اس کی بڑائی اور بلندی اور اس کے وقار کی وجہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم ظلم مٹانے والے ہیں. یعنی یہ ایسے بیٹے بیٹیاں ہیں جو کہ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے, ہمیشہ یہ ظلم کو مٹانے والے ہوں گے, ہمیشہ ظلم کو ختم کرنے والے ہوں گے, مظلوموں کے رکھوالے ہیں. اور اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی, کوئی ظلم, کوئی جو ہے وہ ناگوار معاملہ ہوتا ہوگا, نا انصافی والا, تو ہمیشہ یہ بیٹے اور بیٹیاں ہمیشہ اس کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی یہ ظالم کا ساتھ نہیں دینے والے ہوں گے, ہمیشہ یہ ظلم کو ختم کرنے والے ہوں گے اور ظالم سے دور رہنے والے ہوں گے. ہم بگڑے کام سواریں گے. یعنی جتنے بھی کام بگڑ چکے ہیں, جو بھی مسائل آ چکے ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے لوگوں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے اپنے آپ میں, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو سنواریں, ہم بہتر بنائیں. ہم ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم ایسے بچے ہیں کہ ہم ہمیشہ کام سنوارنے والے ہوں گے, ملت کا نام ابھاریں گے. اور جب ہم یہ ذمہ داری نبھائیں گے تو یقیناً ہماری جو قوم ہے, ہماری ملت ہے, اس کا نام بھی ابھرے گا.
یعنی سنہری حروف میں سنہری الفاظ میں ہمارا نام لکھا جائے گا, ہمارے ملک کا نام جو ہے اس پہ فخر کیا جائے گا. بے خوف ہیں, پاک ہیں, سچے ہیں, ہم پاکستانی بچے ہیں. یہ دوبارہ پھر یہاں پہ وہ شعر دہرایا گیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہم پاکستانی بچے ہیں اور ہماری پہچان یہی ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اور ہم پاک لوگ ہیں, کیونکہ ہم پاکستان میں رہنے والے. اس کی تعریف یہی ہے کہ یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے, اور سچے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اور یہ بیٹے نظم جو ہے یہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے فیض لدھیانوی. یہ ایک بہت ہی پیاری نظم ہے, اس کو آپ ضرور یاد کیجیے گا زبانی, اور کلاس میں جو ہے جماعت میں اسمبلی میں اس کو ضرور پڑھیے گا آپ لوگ. یہاں نیچے ہمارے ملک کے مختلف جو ہے وہ لباس پہنے یہ جو بیٹیاں ہیں یہ نظر آ رہی ہوں گی. یہ جو ثقافت کے لحاظ سے ان کا جو لباس ہے بتایا گیا ہے کہ یہ سارے الگ الگ لباس پہنے ہوئے, لیکن پھر بھی ہم ایک ہیں سارے کے سارے پاکستانی بچے جتنے بھی ہیں. اس میں بہت ساری باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی. یہاں کچھ جو لکھنے والے کے مطابق آپ کو سیکھنا چاہیے تھا وہ یہ 2 باتیں لکھی, اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. اب آگے ہم بیٹے مشق کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جو مشق کا پہلا سوال یعنی دوسرا بنتا ہے, ویسے پہلا ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں جو کہ الفاظ معنی سے متعلقہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ دیے ہوئے الفاظ میں سے خالی جگہ میں درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں. کیونکہ ہم نے پوری نظم پڑھ لی ہے, اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو چن کر ہم نے انہی میں سے یہ ان مصروں میں لکھنے ہیں. تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا الف بے جیم دال جو بھی آئیں گے. جا بازوں کی ڈیش ہیں ہم, جا بازوں کی بیٹے اولاد ہیں ہم, تو الف والے میں یہ آئے گا, یہ لکھیں گے ہم, ٹھیک ہے. جا بازوں کی اولاد ہیں ہم. اس کے بعد بے میں دیکھیں اب ڈیش سے آزاد ہیں ہم. بیٹے اب ہم غیروں سے آزاد ہیں, یہ ہم نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے. یہاں لکھیں گے ہم بے, ٹھیک ہے, یعنی بے میں یہ والا جواب آئے گا. اب غیروں سے آزاد ہیں ہم. جیم والے میں کیا آئے گا, جو قوم کی ڈیش دولت ہیں. جو کیا ہے بیٹے, جو قوم کی اصلی دولت ہیں. اصلی دیکھیں بیٹے کدھر ہے, یہاں پر, یہ دیکھیں, جو قوم کی اصلی دولت ہیں. اور دال والے میں کیا آئے گا, ہم ڈیش کی شوکت ہیں. کس کی بیٹے, ہم پاکستان کی, ہم پاکستان کی شوکت ہیں. تو یہ آئے گا بیٹے یہاں پہ دال. اس کے بعد نیچے ہے جی ہمارے پاس ہم بگڑے کام سنواریں گے. یہ ہم نے پڑھا یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے. یہاں پہ لکھیں گے ہم ہے. اس کے بعد ہے ملت کا ڈیش ابھاریں گے. کیا ابھاریں گے بیٹے, نام ابھاریں گے. یہاں ہم اس لیے واو لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح ہمارا یہ والا جو سوال ہے یہ بھی حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو سوال نمبر 3 ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں, یعنی سوالوں کے جواب دینے ہیں. پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں. تو پہلے جو بند میں پاکستانی بچوں کی کچھ خصوصیات جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ یہ اپنے ملک کے شہداں ہیں, یعنی پیار کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں یہ, اور یہ جاں بازوں کی اولاد ہیں. یہ بچے جو ہیں وہ غیروں سے آزاد ہیں. مزید جو ہے وہ ہم پہلے بند میں اگر جا کے دیکھیں تو یہ بے خوف ہیں, یہ پاک ہیں, یہ سچے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ دیکھیں یہ جاں بازوں کی اولاد ہیں, تو یہ جاں باز ہیں یہ, ٹھیک ہے, اور آزاد ہیں یہ, اور اپنے ملک کے اپنے وطن کے شہدا ہیں. یہ پہلا جو آپ کو بند نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری خصوصیات کس کی ہیں, یہ پاکستانی بچوں کی خصوصیات ہیں. اب غیروں سے آزاد ہم سے کیا مراد ہے. تو بیٹے اب غیروں سے آزاد سے مراد یہ ہے کہ جو انگریز تھے یا ہندو تھے ان کے اب ہم ماتحت نہیں ہیں. اب ہم ان کے جو معاملات اور ان کی پابندیوں ان کی حکمرانی سے آزاد ہیں. اب ہماری اپنی الگ ایک مملکت ہے, یعنی ہمارا ملک ہے, تو آزادی سے ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق, یعنی جس کے نام پہ یہ ملک بنا, ٹھیک ہے, یعنی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, تو یہ اسلام کے اصولوں کو ہم آزادی سے اب جو ہے وہ ان پہ عمل کر سکتے ہیں. نظم میں جھنڈے کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں. تو اس نظم میں بیٹے ہم نے دیکھا کہ یہ سبز رنگ کا ہے جھنڈا, اور اس میں جو چاند اور ستارہ ہے اس کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بیٹے یہ اچھا لگتا ہے. قوم کی اصلی دولت کون سی ہے. یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں, یہ جو قوم کے بچے ہیں, بیٹے اور بیٹیاں, جیسے آپ لوگ ہیں, یہ اصلی دولت ہیں. آپ لوگ ہی اصل میں اس قوم کی اصلی دولت ہیں, اس ملک کی اصلی دولت ہیں. آپ اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے وطن کی بحیثیت استاد خدمت اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آنے والے وقت کے لیے بہترین طور پر ان کو تیار کروں, اور ان کو ایک اچھا شہری بناؤں, ان کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کروں. تو یہ میری کوشش بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے.
مل کر کریں بات میں کہا گیا ہے کہ آپ نے پہلے سے بہت سے ملی نغمے سن رکھے ہوں گے، ہر بچہ اپنی پسند کے کسی ایک ملی نغمے کے شعر پڑھ کر سنائے. تو جو بھی بیٹے اور بیٹی کو کسی کو کوئی ملی نغمہ اچھا لگتا ہو تو آپ لوگ اس کو پڑھ کر سنائیے گا. دیے ہوئے معمے کی مدد سے پہیلیاں بوجھیں. تو پہیلیاں: بن بلائے ڈاکٹر آئے چوری چھپے انجیکشن لگائے. تو بیٹے یہ تو کسی کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہوگا مچھر. ٹھیک ہے، یہاں ہم لکھ دیتے ہیں مچھر. مچھر ہی ہوتا ہے جو بغیر بن بلائے آ کے انجیکشن لگا دیتا ہے. چہرے پر تم کرو دھیان، یعنی اپنی شکل پر، اپنے فیس پر دھیان کرو. الٹا کرو تو بن جائے کان، یعنی کان کا الٹا کیا کریں گے تو بن جائے گا یہ بیٹے ناک بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے، تو یہی جواب ہوگا اس پہیلی کا. تو ایسے ہم نے اس کو حل کر لیا. ویسے بھی اگر یہاں پہ دیکھیں تو میم چے ہے کی بانی یعنی دو چشمی ہے اور رے مچھر بن گیا. اور اسی طرح پھر یہ والا دیکھیں یہاں پہ نون الف اور کاف کیا بن گیا ناک. اس میں سے بھی ہم نے اس کو ڈھونڈ کے نشان لگا دیا یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے قواعد سے متعلق. اس میں کہا گیا علامات فاعل جس کو نے اور علامت مفعول جسے کو کہتے ہیں، ان میں سے درست حرف لگا کر خالی جگہ پر کریں. اب اس میں سے ہم نے یا فاعل لگانا ہے یا مفعول لگانا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، یہاں پہ استاد ڈیش بچوں کو سبق پڑھایا، استاد نے آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے، احمد نے بلی کو پکڑ لیا تو یہاں کو آئے گا. ٹھیک ہے، ننھے ہاتھی ڈیش شیر کو سلام کیا، ننھے ہاتھی نے. اچھا جی، پودوں ڈیش پانی دو، پودوں کو پانی دو. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے امی نے کھیر بنائی، امی نے. تو یہ اس طرح یہ والا سوال بھی ہمارا حل ہو جاتا ہے. اگلے صفحے پہ آتے ہیں. یہاں سوال نمبر 7 لکھا گیا ہے کہ سامنے پودے کے پھولوں میں دیے ہوئے بے ترتیب ہندسوں کو ترتیب دیں اور ان کے سامنے ہندسوں کو لفظوں میں بھی لکھیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ترتیب سے لکھنا ہے. یعنی یہ جو گنتی ہے یہ ہے 51، ایسے یہ 51 ہے ہندسوں میں، اور اس کو لفظوں میں لکھتے ہیں اس طرح 51. ٹھیک ہے بیٹے، 51. اچھا جی، اس کے بعد 52 ہوتا ہے، یہ ہوگا اس طرح 52. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم لکھیں گے بے الف با واو اور نون 52. اس کے بعد ہوگا 53، 5 اور 3. ٹھیک ہے، 53 اس طرح لکھیں گے اردو میں. ٹھیک ہو گیا بیٹے. 53 کے بعد ہوگا 54، تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس 5 اور یہ آ رہے گا 4. ٹھیک ہے، یہاں ہم لکھ دیں گے 54. یہ اس طرح 54 بنے گا یہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے بیٹے 55. جس طرح بچپن ہوتا ہے ویسے ہی 55 لکھتے ہیں، پے چے پے نون 55. ٹھیک ہے، 55. اچھا، اس کے بعد آ رہے گا بیٹے پھر 56، 50 اور 6 اس طرح. ٹھیک ہے، دائیں طرف اگر اس کو ہم رائٹ کریں گے لکھیں گے تو یہ 6 بن جائے گا، اور اگر اسی طرح اس کے الٹ لکھیں گے بائیں طرف تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 2 بن جائے گا، یہ والا جو نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہندسہ ہوتا ہے یہ والا اردو کا. تو یہ بن گیا ہمارے پاس 56. اس کو اس طرح لکھیں گے 6 پے نون 56. اس کے بعد 50 اور 7 57. ٹھیک ہے جی، سین تے الف اور واو اور نون، یہ 57 ہو گیا. پھر 58 ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا بھی آپ کو آنا چاہیے. تو اس طرح الف ٹے 2 چشمی ہے الف واو اور نون، یہ ہو گیا 58. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائے گا 59. یہاں ہم لکھیں گے 50 اور 9، یہ ہو گیا 59. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ 59 لکھ دیں گے، الف نون سین ٹے 2 چشمی ہے 59. ٹھیک ہے بیٹے. اچھا، اس کے بعد آ جائے گا 60 اس طرح. تو 60 ہوگا سین الف سا ٹے 2 چشمی ہے، یہ بن جائے گا 60. یہ گنتی تھی جو ہم نے ہندسوں میں بھی لکھی اور لفظوں میں بھی لکھی. اس کو آپ نے بھی لکھنا ہے، آپ کو یہ آنی بھی چاہیے زبانی لکھنی. سوال نمبر 8 کی طرف اگر بڑھیں بیٹے تو اس میں کہا گیا ہے کہ نظم میں سے ایسے مصرے تلاش کر کے لکھیں جن میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف ہوں. مترادف کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی وہی ہو. جیسے نڈر کا مطلب ہوتا ہے بے خوف. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم وہ والا مصرع لکھ سکتے ہیں کہ بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں. باغ کا بیٹے جو مترادف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چمن. تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ بلبل ہیں چمن کے شیدا ہیں. مال ہوتا ہے بیٹے دولت. ٹھیک ہے، دولت اس کا مترادف ہوتا ہے. تو جو قوم کی اصلی دولت ہیں، قوم کی اصلی دولت ہیں.
परचम, परचम कहते हैं बेटे झंडे को, ये झंडा सब्ज हमारा है। तो इस तरह हम ये जो नज़्म में से मिसरे लिख सकते हैं इनमें। ठीक हो गया, ये सवाल भी हमारा हल हो जाता है। इससे अगले सफ़े पे अगर हम आएँ तो हमें कहा गया है कि दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और आखिर में दिए हुए अल्फाज के मानी लुग़त से तलाश करके लिखें। ये नीचे लुग़त का एक जो सफ़ा हमें दे दिया है, पहले है पढ़ते हुए बाज़ ऐसे नए अल्फाज हमारे सामने आते हैं जिनके मानी हमें मालूम नहीं होते, यानी जिनको हम नए अल्फाज भी कह सकते हैं। ऐसे अल्फाज के मानी हम लुग़त में से तलाश करते हैं। लुग़त उर्दू में कहते हैं और अंग्रेज़ी में बेटे इसको डिक्शनरी कहते हैं। लुग़त में अलिफ से ये तक तमाम अल्फाज अल्फ़ बाई तरतीब से दिए गए होते हैं। अल्फ़ बाई तरतीब का मतलब होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली। जैसे अंग्रेज़ी की बात करें तो A B C D E F G H, इस तरह तरतीब से। इसी तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो ये ऐसे आएंगे अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते टे से जीम चे, इस तरतीब से। ठीक है, यानी जो पहले हरफ आता है वो उसको पहले लिखा जाएगा, जो उसके बाद आएगा वो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये इस तरतीब से। इसलिए हमें हरूफ तहज्जी तरतीब से याद होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने लफ्ज़ मुस्तहिक के मानी लुग़त में तलाश करने हो तो सबसे पहले हम मीम के नीचे देखेंगे। लुग़त में मीम से शुरू होने वाले अल्फाज को गौर से देखें तो मालूम होता है कि इनमें पहले वो अल्फाज इकट्ठे किए गए हैं जिनमें मीम के बाद अलिफ आता है, जैसे माप, माट, माला वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ना सिर्फ मीम से शुरू होने वाले अल्फाज को एक साथ जमा किया गया है बल्कि तरतीब में हर लफ्ज़ के दूसरे हरफ का भी ख्याल रखा गया है। इसलिए मुस्तहिक के मानी ढूंढने के लिए हमें मीम के बाद इसका दूसरा हरफ सीन भी देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नीचे लुग़त का जो एक सफ़ा है उसकी तस्वीर दिखाई गई है, ये देखें मुस्तहिक। ठीक है, ये मुस्तहिक का हमें मानी जो है वो उसको निशानदेही की गई कि मीम के बाद सीन वाला, ये मीम सीन फिर मुस्तहिक, यहाँ पे हमें ढूंढना आसान हो जाएगा। अब इसके बाद कहा गया है कि अल्फाज दिए हुए हैं और इनके मानी जो है वो लिखने हैं। जैसे अजनबी है, अजनबी का मानी होता है बेटे जिसे हम जानते नहीं, अनजान या बेगाना। एहतराम हम कह सकते हैं इज्जत को। ठीक है, इसके बाद है आब, आब कहते हैं बेटे पानी को। बंजर, बंजर कहते हैं बेटे जो काश्त के काबिल ना हो, वीरान, चटियल मैदान जिसे कह सकते हैं। तलखी कहते हैं सख्ती को। ठीक है, तलख सख्त, सख्ती को कह सकते हैं। जबर, जबर, जबर कहते हैं बेटे ज़बरदस्ती। ठीक है, जुल्म, ठीक है, जुल्म, जुल्म को कह सकते हैं, ज़बरदस्ती को कह सकते हैं। जिक्र, जिक्र कहते हैं बेटे तज़किरा करना। ठीक है, किसी के बारे में बात करना। रोब, रोब का मतलब बेटे क्या होगा, जलाल। ठीक है, गूंज, गूंज किसे कहते हैं बेटे, गूंज का मानी होता है आवाज़ होती है लेकिन ये एक ख़ास किस्म की जो कि वापस लौट कर आए। ठीक है, वो गूंज, वापस लौट कर आने वाली आवाज़ को गूंज कहते हैं, जिसे एको कहते हैं अंग्रेज़ी में। निदामत, निदामत कहते हैं शर्मिंदगी को। ठीक है, ये ऐसे अल्फाज के मानी आपको आने चाहिए, ये आपने लिखने भी हैं और इनको मेरा बेटा और मेरी बेटियाँ याद भी कीजिएगा अच्छी तरह। अगले सफ़े पे अगर हम आएँ तो इस पर लिखा है सवाल नंबर 10 में कि कुछ नया लिखें। कौमी कहते हैं दिए हुए इशारों की मदद से अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में 2 पैराग्राफ लिखें। तो यहाँ हमें जो अल्फाज दिए गए हैं वो हैं कौमी और इलाकाई ज़ुबानें, 4 सूबे, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, मशहूर खाने, इस्लामाबाद और मकामी लिबास। यानी इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हमने 2 पैराग्राफ लिखने हैं। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि बर्रे सगीर के मुसलमानों ने लाखों इंसानों की कुर्बानियाँ देने के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल करने में अजीम कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है जबकि इलाकाई ज़ुबानों में पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, हिंद को वगैरह शामिल है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। ठीक है, जिनमें पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये सूबे बड़े खूबसूरत शहरों पर मुश्तमिल हैं। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद और गिलगित पाकिस्तान के बड़े शहर हैं। ठीक हो गया बेटे, ये 4 सूबों वाली बात भी इसमें आ जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाए जाते हैं। हर इलाके के अपने मशहूर खाने हैं। मसलन लाहौर के ख़ास पकवान चरगा और सिरी पाए पसंद किए जाते हैं। मुल्तान का सोन हलवा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है
اور شوق سے کھایا جاتا ہے۔ سندھ کی بریانی لوگوں کو بہت پسند ہے۔ بلوچستان میں بلوچی سجی کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ساری باتیں اس میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار اور قمیص ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، جملے لکھ سکتے ہیں، آپ کا سوال بھی وہ درست ہوگا۔ 11واں سوال ہے بیٹے، دی ہوئی فہرست پڑھیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ یہ دیکھیں یہاں پرچون نرخ نامہ فی کلو گرام سبزی، یعنی ہر روز جو ہے وہ بیٹے سبزیوں کی جو قیمت ہے نا اس کا نرخ نامہ وہ جاری ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، یعنی حکومت نے جو انتظامیہ کو جو ذمہ داری دی ہوتی ہے وہ انتظامیہ جو ہے یہ نرخ نامہ جاری کرتی ہے کہ جی آج جو ہے وہ آلو اتنی قیمت میں بکیں گے، پیاز کی یہ قیمت ہوگی، ٹماٹر کی۔ جب اگر کبھی آپ نے یہ سبزیاں یا کوئی پھل خریدے ہوں گے تو آپ کو ان ٹھیلوں پہ، ان ریڑیوں پہ، ان دکانوں پہ یہ نرخ نامہ لٹکتا ہوا یا وہاں رکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو آلو کی قیمت بیٹے 77 روپے فی کلو گرام ہے، پیاز کی 65 روپے فی کلو گرام ہے، ٹماٹر 150 روپے فی کلو گرام ہے، لہسن 263 روپے، کریلے 52 ٹھیک ہے 52 روپے، پالک 30 روپے اور لیمو 72 روپے، ٹھیک ہے بیٹے۔ سیکٹری مارکیٹ کمیٹی، سیکٹری مارکیٹ کمیٹی 2، سیکٹری مارکیٹ کمیٹی 3، سیکٹری مارکیٹ کمیٹی 4، سیکٹری مارکیٹ کمیٹی 5، یعنی یہ تمام جو سیکٹری ہیں جو مارکیٹ کمیٹی کے سیکٹری ہوتے ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ نرخ نامہ جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ انہیں فیصلہ کر کے یہ بنایا ہے، ان کی جو ہے اجازت سے بنا ہے یہ۔ تو کہتا ہے سب سے زیادہ قیمت کس چیز کی ہے، تو لہسن کی قیمت سب سے زیادہ ہے 263 روپے فی کلو گرام۔ سب سے سستی کون سی چیز ہے، تو سب سے سستی جو ہے وہ پالک ہے بیٹے، یہ اس نرخ نامے کے مطابق، اس جو ہے وہ فہرست کے مطابق۔ آلو کی قیمت کیا ہے، تو آلو کی قیمت ہے بیٹا جی 77 روپے فی کلو۔ آخری سوال ہے اب اس سبق کا کہ میرا وطن پاکستان کے موضوع پر تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت یا اسکول اسمبلی میں پیش کریں۔ تو ایک ملتی جلتی تقریر جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے پاس یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ محترم اساتذہ کرام و عزیز طلباء السلام علیکم۔ قدرتی بات ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اسے اس سرزمین سے والہانہ محبت اور گہرا لگاؤ ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا وطن جو اسلام کا گہوارہ، جان سے پیارا، قدرتی وسائل سے مالا مال اور خوبصورتی میں بے مثال ہو، وہ کتنا عزیز ہوگا۔ پاکستان کی بنیاد در حقیقت اس وقت رکھی جا چکی تھی جب پہلے مسلمان نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے قدم رکھے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریزوں نے چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے سلطان ٹیپو، سید احمد شہید، سر سید احمد خان، مولانا حالی، علی برادران، مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اس طرح کی جو ہے وہ تقریر ملتی جلتی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پورے سبق میں جو کچھ بھی بتایا گیا آپ کو وہ یقیناً سمجھ آ چکا ہوگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سبق میں سے۔ آپ نے جو بھی سیکھا اس میں سے کم از کم ایک بار نیچے ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔